वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी, यालाबारी और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी और तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मलका कोहसार मरी में भी मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में भी मौसम ने अचानक करवट ली। काली घटाओं के बरसने से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों का मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पेशावर और गिरदोनवा में भी आंधी और तेज हवाओं ने निज़ाम जिंदगी को मुतासिर किया। मुताद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। बारिशों के पेश नज़र नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। NDMA की आवाम को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। शहरी तूफान और शदीद बारिश के दौरान खुली जगहों, बिजली के खंभों और दरख्तों के नीचे पनाह लेने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार और सिफारती ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 मई को बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और आलमी फोरम्स पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का ये दौरा चारों ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और ख़ित्ते में पायदार अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम संग मील साबित होगा। अब आपको बताएं कि IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका है। माली साल के बजट पर पाकिस्तानी हुकाम से तामीरी बातचीत हुई। अलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया था। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुकाम पुरइत्माद हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। अलामिया में यह भी कहा गया कि मौशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं और करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कर सके। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान के मौशी पॉलिसी में इस्तेहकाम के लिए कारबंद रहना काबिल सताइश है। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आइंदा भी जारी रहेगी। IMF मिशन के सरबराह नीथन पोर्टर का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है कि आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। को बताएं कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और पासपोर्ट मनसूखी का फैसला किया गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बेनकाब। भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत खित्ते में अमन को सबूताज करना चाहता है। क़याम पाकिस्तान के बाद से भारत वतन अजीज के खिलाफ सरगर्म है। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी अपनाए हुए है। मुक्ति बाहिनी और सकूत ढाका इसकी वाज़ेह मिसाल है। तर्जुमान
پاک فوج نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ فتنۃ الہندوستان نے خوزدار میں دہشت گردی کا اعتراف کیا۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادو نے اعترافی بیان میں حقائق بیان کیے۔ 2009 میں پاکستان نے بلوچستان میں بھارت کے ملوث ہونے کا ڈوزیر اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا۔ 2016 میں بھی بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ ڈی جی ISPR اور سیکریٹری داخلہ نے بھارت کی پراکسی وار کو فتنۃ الہندوستان کا نام دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی کاؤنسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ ریاستی دہشت گردی بند کرے اور بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ سائمہ سلیم نے یہ بات سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے کے دوران ہندوستان کے بیان پر رد عمل میں کہی۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ ہندوستان نے ایک بار پھر گمراہ کن معلومات، انحراف اور انکار کا سہارا لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے گول مول باتیں حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ سائمہ سلیم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کو بے دریغ قتل اور زخمی کرتا ہے، پاکستان پر بلا اشتعال حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ اگر ہندوستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کی غیر جانبدار، معتبر اور آزادانہ تحقیقات پر رضامند ہوتا۔ میں تعینات سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا اور اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بذات خود جنگ بندی کا اعلان امریکی کردار کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے داعی ہیں۔ سفیر پاکستان کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ان کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ واضح کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پائیدار اور مستقل حل چاہتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے پانی روکنے کے عزائم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی کوئی شک نہیں اور بھارت کا رویہ لاقانونیت کے ایک تسلسل کا مظہر ہے۔ سفیر پاکستان نے خبردار کیا کہ بین الاقوامی برادری کسی صورت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کی حمایت نہیں کرے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنے کا اقدام جنگی جارحیت کے مترادف ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ ملاقات کے دوران ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لنڈن میراتھن کا گولڈ میڈل پیش کیا۔ مونا خان کی درخواست پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹی شرٹ پہن کر دستخط کیے۔ مونا خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سندھ کی اجرک پہنائی اور پینسل سکیچ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مونا خان اور ان کے کوچ یوسف کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا کہ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں۔ الیکٹرک بائکس، اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریبات اس کا عملی مشاہدہ دیکھنے کو ملا۔ مریم نواز نے ہاتھوں سے نہیں عملی اقدامات سے یوتھ کے دل جیتے۔ عظمی بخاری نے مزید کہا کہ نوجوان جلاؤ گھراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ اپنے مضمون مقاصد کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے والے یوتھ کے اصل دشمن ہیں۔ یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے، ان کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ تھما رہی ہیں۔ مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے تمام وعدے پورے کیے ہیں۔ عظمی بخاری نے کہا کہ یوتھ کے جعلی دعوے داروں نے یوتھ کو اپنے ناپاک عزائم اور اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ پنجاب آج تمام صوبے میں ترقی اور خوشحالی میں لیڈ کر رہا ہے۔ یہ مریم نواز کے میرٹ، شفافیت اور گڈ گورننس کی بہتر پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کوہ پیما نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سر کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے نائلہ کیانی کو کنچن جنگا
چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوہ پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی بھی پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی کو کنچن جنگا چوٹی سر کرنے پر مبارکباد۔ صدر مملکت نے نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کرنے پر سراہا۔ صدر نے کہا کہ پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ کوہ پیمائی کے شعبے میں خواتین کا آگے آنا خوش آئند ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کنٹرول آف غنڈہ ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ترجمان کے مطابق ایکٹ میں بدماشوں کی قانونی شناخت واضح کی گئی ہے۔ کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دیا گیا۔ ایکٹ کے مطابق منشیات فروشی، جوئے، بھتہ خوری یا ہراسانی میں ملوث شخص کو کمیٹی پولیس، انتظامیہ اور حساس اداروں کی رپورٹ یا شکایت پر غنڈہ قرار دے سکتی ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ جرم دہرانے والے مجرمان کو 7 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک کے جرمانے ہوں گے۔ غنڈہ قرار دیے گئے شخص کے بینک اکاؤنٹس منجمد، اسلحہ لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ نو فلائی لسٹ میں شامل کر کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جا سکتا ہے۔ غنڈوں کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور بائیو میٹرک ڈیٹا کلیکشن کی جا سکے گی۔ متاثرہ شخص ڈویژنل، صوبائی یا اپیل کمیٹیوں میں نظر ثانی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں قائم ٹریبیونل اپیل پر سماعت کرے گا۔ پنجاب کے جنگلات محفوظ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مشن پر بروقت عمل درآمد۔ محکمہ جنگلات کی فوری کارروائی، رحیم یار خان اور پنجار میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ہزاروں ایکڑ جنگل تباہی سے بچنے پر سینئر صوبائی وزیر نے فارسٹ ٹیم کو شاباش دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، بڑا ہی بہترین اقدام سامنے آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور مشن کے مطابق محکمہ جنگلات نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں ایکڑ جنگلات کی تباہی سے بچا لیا ہے، جس پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے فارسٹ ٹیم کو شاباشی بھی دی ہے، جبکہ محکمہ جنگلات نے تیز ترین کارروائی کرتے ہوئے رحیم یار خان اور پنجاڑ میں لگی آگ کو قابو پا لیا ہے، بلکہ اور اس کے علاوہ ہزاروں ایکڑ جنگل کو بھی تباہی سے بچایا ہے، جبکہ محکمہ جنگلات نے پنجاب کے قریب نجی زمین میں لگی ہوئی آگ کو جنگلات تک پہنچنے بھی نہیں دیا، اور محکمہ جنگلات نے فائر فائٹر، فارسٹ گارڈ اور عملے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے قدرتی ورثہ کا تحفظ کیا، جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی صورت میں محکمہ جنگلات کو خبردار کیا اور 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کی ہے، اور مزید کہا ہے کہ جنگلات بچاؤ مہم میں فیلڈ فورسز کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے عملی طور پر سرگرم رہے گی، جبکہ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر اطلاع دیں تاکہ فوری ایکشن کر کے فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ گوہر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سعودی عرب سے بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 8,20,665 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے بیان کے مطابق اب تک سب سے زیادہ عازمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے ہیں، جن کی تعداد 7,82,358 ہیں۔ زمینی راستے سے 35,478 عازمین آئے۔ بحری راستے سے آنے والے عازمین کی تعداد 2,822 رہی۔ محکمہ پاسپورٹ نے فضائی، بری اور بحری پورٹس پر عازمین کے داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی فون کے بعد اگر سیمسنگ کمپنی نے اپنی مصنوعات کی تیاری امریکہ میں نہ کی تو اس پر 25% درآمدی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیمسنگ کو بھی سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صارفین کی خدمت کرنے والی کمپنیوں کو امریکی معیشت میں حصہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ US اسٹیل امریکہ ہی میں کام کرے گی، جس سے 70,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور معیشت کو تقریباً $14 ارب کا فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت صنعتی خود کفالت ہماری ترجیح ہے اور بیرونی کمپنیوں کو امریکی مارکیٹ تک رسائی چاہتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی۔
روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کے دوران اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک نے قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کو کامیابی سے مکمل کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 270 جنگی اور 120 سویلین قیدی رہا۔ تبادلہ استنبول میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے تناظر میں عمل میں لایا گیا۔ فریقین نے 1000 قیدیوں کے تبادلے پر مرحلہ وار عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے۔ قیدیوں کی رہائی انسانی بنیادوں پر کی جا رہی ہے اور اس عمل کو اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں مزید رہائیوں پر بات چیت جاری ہے۔ عالمی برادری نے اس اقدام کو مثبت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ عمل خطے میں کشیدگی میں کمی اور اعتماد کی بحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں باضابطہ طور پر اٹھا لی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ شام پر عائد پابندیوں میں 180 دن کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ پابندیاں اٹھانا امریکہ اور شام کے تعلقات بحالی کی جانب پہلا قدم ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ شام کو مستحکم ملک بننے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ امریکی اقدامات شام کو استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک نئی شروعات کے لیے شام پر سے پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ بمباری سے مزید 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 66 فلسطینی شہید اور 185 سے زائد زخمی ہیں۔ 50 سے زائد فلسطینی ملبے تلے دب کر لاپتہ بھی ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس کے المحل میں محلے میں بھی ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے مطابق مختصر امدادی سامان، مارکیٹ، اسپتالوں اور کھانے تقسیم کرنے والے باورچی خانوں تک پہنچ سکی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ HBL PSL سیزن 10 کے دوسرے ایلیمنیٹر میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی ہے۔ لاہور نے 95 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ 2-3 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ 15 اوورز میں 107 رنز پر ڈھیر بھی ہوئی۔ سلمان علی آغا 33، شاداب خان 26 رنز بنا سکے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا، رشاد حسین نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور قلندرز نے اتوار کو فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر سے مقابلہ کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔